अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो नावल मैं स्टार्ट करने लगी हूँ उसका नाम है मेरा दुश्मन मेरा इश्क है, जिनकी राइटर हैं ज़ारिया, और ये पेश किया जा रहा है हिनावे की फरमाइश पे। तो नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। चलें चलते हैं हम नावल की तरफ। नावल मेरा दुश्मन मेरा इश्क है, राइटर ज़ारिया। चाची आपकी चाय। वो ट्रे हाथ में पकड़कर सहन में आ गई थी, जहाँ पर ज़ैनब बेगम सिलाई मशीन पर पूरी तवज्जो से कपड़े सीने में मसरूफ़ थीं। रख दो। मशीन पर चलते हाथ को यकलख्त रोक कर उन्होंने बेहद नागवारी से कहा था। जी। वो सर झुकाकर वहीं पर चाय की ट्रे रखती थी। चाची मैं सोच रही थी अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लूँ, दरअसल इन कपड़ों का रंग उड़ गया है। वो नज़रें ज़मीन पर गाड़े बेहद धीमी आवाज़ में बोल रही थी। लो जी, अब इस कपड़े में क्या ख़राबी होगी है। ज़ैनब बेगम को यूँ इस तरह पैसे बहाना जहर से भी ज़्यादा बुरा लगता था। उनका ख्याल था पुराने से पुराने कपड़े भी इंसान को पहन लेने चाहिए, सिर्फ जिस्म ही तो छुपाना है। चाची सिर्फ चंद कपड़े लेने हैं, उसने एक बार फिर से हिम्मत बांधी थी। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन ध्यान से जाना। जहाँ जाओ कल कला को हम ही जिम्मेदार होंगे, कोई ऊंच नीच होगी तो। ज़ैनब बेगम चाय का कप लबों से लगाकर नश्तर चलाना नहीं भूली थी। जी चाची, बहुत शुक्रिया। उसकी खुद एतमादी हवा हो गई थी और लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई थी, क्योंकि ये सब बर्दाश्त करना वो कब का सीख चुकी थी। ये तो फिर भी बहुत छोटी सी बात थी। सारे इंतज़ाम हो गए? सवाल तफक्कुर आमेज़िश था। यस सर। फ़ौरन हाँ में गर्दन हिलाई गई थी। गुड, अगर किसी चीज़ की कमी मुझे महसूस हुई छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। धमकी भरा लहजा था और ये धमकी सच भी हो जाती, कोई शक नहीं था। नो सर, आपको किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, दूसरे आदमी ने सादतमंदी से जवाब दिया था। ओके, उसने सिर्फ भोले से गर्दन हिलाई थी। पास ही अगर कोई माल हो तो गाड़ी घुमा दो, टाइम कम है हमारे पास। अपनी मजबूत सफ़ेद कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच पर एक नज़र डालकर उसने फिर से हुक्म सादिर किया था। ओके सर। फ़ौरन हुक्म बजा लाया गया। उसने अपने लिए चंद जोड़े ही खरीदे थे और बिल पे करने के इरादे से काउंटर पे आ गई थी। खरीदना तो वो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन ज़रूरी नहीं सब चाहे जाना पूरा ही हो। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाकर अंदर से पैसे निकालना चाहे, अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी थी। जहन में खटका सा हुआ था सामने जाते शख्स के हाथों में अपना शॉपर देखकर। घबराहट तो उसे इस बात पर हो रही थी कि ये चोर मेरा कपड़े चोरी करके 9 तो 11 ना हो जाए, लेकिन वो सारी सोचें तर्क करके दौड़ते हुए उसके पीछे भागी थी। उसे एक पल में उस शख्स तक पहुंचना था, उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर। उसने बड़े धड़ल्ले से उसका रास्ता रोका था। यस। सामने खड़े शख्स ने भनोएं उचकाते कहा। आप अंधे हैं क्या? सवाल बेहद गैर मुतवक्के था। व्हाट? इतनी तस्लील पर मुकाबिल को शदीद किस्म वाला झटका लगा था। मैंने कहा आप अंधे हैं? अगर अंधे हैं तो जाकर अपना इलाज करवाएं, ना कि माल में दनदनाते फिरें। सवाल पूछने के साथ साथ मशवरे से भी नवाजा गया। नहीं तो मिस, आई थिंक आप थोड़ी बेवकूफ़ हैं, जब भी इतना बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछ रही हैं। इससे ज़्यादा मुकाबिल ने उसे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप जैसे लोग समझते क्या है अपने आप को, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। कमाल है मिस्टर XYZ। आपने हाथ में जो शॉपर पकड़ा है, आपकी इतला में अर्ज है कि वो मेरा शॉपर है, जिसे आप मौका और वक्त देकर लेकर फरार होना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। हिजाब से खुद को अच्छी तरह ढांपे वो लड़की किसी लिहाज से इतनी तेज नहीं लग रही थी जितनी वो उस वक्त दिख रही थी। ओह आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। उसका शॉपर उसकी तरफ बढ़ाकर शर्मिंदगी से माजरत की गई थी। एमी अच्छी तरह जानती हूँ मैं आप जैसे लोगों को। मुकाबिल के हाथ में से झपटने वाले अंदाज में शॉपर छीना गया, जैसे वो अभी लेकर फरार हो जाएगा। कमाल है, देखने में तो आप पर्दा नशीन लगती हैं, लेकिन इस पर्दे के अंदर एक नागिन का रूप रखती हैं। हैरत है, जुबान इतनी तेज, माशाल्लाह, तारीफ के लिए अल्फाज कम पड़ जाएंगे। आवाज़ तो यकदम खनकदार, जुबान कैंची की तरह, और आंखें इतनी हसीन, फिर भी जैसे किसी को जिंदा निगल जाएंगी। मुंह से आबे जमजम के बजाय जहर उगल रही है। कोई बड़ी ही कमाल चीज़ है आप कसम से। मुकाबिल लबों पर तीखी मुस्कुराहट सजा सजा कर अपनी बेइज्जती के बदले उसे 4 लोगों के सामने जलील कर रहा था, और उसे मज़ा भी आ रहा था लड़की चेहरे का रंग उड़ता देखकर। व्हाट?
لڑکی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، اسے کہاں امید تھی اتنی عزت افزائی کی؟ ہاں یار، بس مال سے نکل ہی رہا تھا، راستے میں جنگلی بلی سے ٹکر ہو گئی تھی۔ ہاں ہاں، اپنی مزید عزت افزائی ہونے سے پہلے مقابل فون کان سے لگائے سائڈ سے بڑی فراٹی کے ساتھ مال سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ ہکا بکا کھڑی اس کے ایک ایک لفظ پر نظر ثانی کر رہی تھی، اندر ایک پچھتاوے کی چنگاری چٹک رہی تھی۔ آخر میں کچھ بول کیوں نہیں پائی؟ اس ایڈیٹ نے اتنی بےعزتی کر دی میری 4 لوگوں کے سامنے۔ ایسے ہی ہوتے ہیں شہر کے لڑکے، ایک نمبر کے لفنگے، چھچورے، بدتمیز۔ وہ لمبی لمبی سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہاں کسی کو چھوڑنے والوں میں سے تھی، لیکن اس انجانے شہر میں کسی کو منہ نہیں لگانا چاہتی تھی۔ کیا ہوا آپی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ماریا دوڑ کر اس کے پاس آئی تھی۔ آس پاس لوگوں کو جمع دیکھ کر وہ بھی گھبرا سی گئی تھی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، چلو گھر چلتے ہیں، اس نے مسکرا کر اسے ٹالا تھا۔ خواہ خواہ وہ کوئی سین کریٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ ماریا اس کی چچی کی بیٹی تھی اور اس کی کزن، اس کا مزاج اپنی ماں سے مختلف تھا، سب سے پیار کرنا اس کی فطرت میں تھا۔ ہاں ابھی کچھ دیر پہلے پیرس سے آیا ہوں، ڈیڈ کو سرپرائز دینے کے لیے۔ میں چاہتا تھا انہیں ان کی برتھ ڈے پر بہت بڑا سرپرائز کیوں نہ دوں۔ ساحر شاہ حیدر اپنے دوست سے فون پر باتوں میں مصروف، وہی روبیلا انداز جس کا عادی ہر کوئی تھا۔ مطلب تم انکل کو سرپرائز دینا چاہتے ہو؟ یہ تو بہت اچھا سرپرائز ہوگا یار۔ اس کا کلاس فیلو امان ساری گفتگو میں حد درجے دلچسپی لے رہا تھا، زیادہ تو نہیں، لیکن ان دونوں کے بیچ تھوڑی بہت بے تکلفی تھی، وہ بھی شاید اس لیے وہ اسے تھوڑا بہت دوستی کے قابل لگا تھا۔ اس نے سرسری سا جواب دیا تھا۔ آج وہ بے حد خوش تھا، کتنے دنوں بعد وہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھے گا، اپنے جان سے عزیز باپ کو۔ کچھ دیر باتوں کا سلسلہ ہی چلتا رہا اور کال منقطع ہو گئی تھی۔ اچانک اس کی نظر ڈیش بورڈ پر پڑی تھی جہاں ایک لفافہ پڑا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے لفافہ اٹھا لیا جو اس لڑکی کے بیگ سے نیچے زمین پر گر گیا تھا، جسے شاید اس لڑکی نے ذرا بھی دھیان نہیں دیا تھا، اور موقع پاتے ہی اس نے لفافہ زمین سے اٹھا لیا تھا۔ یہ ایک بے حد گری ہوئی حرکت تھی، یوں چوری چھپے کسی کی چیزیں اٹھا لینا، لیکن وہ بھی کسی گرے ہوئے انسان سے کم نہیں تھا، اس لیے یہ حرکت شاید اسے زیب دے رہی تھی۔ سیمل آپی یہ لے چائے، اور پی کر بتائیں کیسی بنی ہے۔ وہ چھت پر بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں اس چمکتے چاند کو گھور رہی تھی۔ اس کی روز کی عادت تھی رات دیر تک چاند تکتے رہنا۔ جتنے شکوے شکایتیں ہوتی تھیں وہ نہایت خاموشی سے چاند سے کرتی تھی، جیسے چاند ہی اس کے سارے دکھوں کو دور کر دے گا۔ ماریا نے اس کی طرف کپ بڑھایا تھا جسے مسکرا کر اس نے تھام لیا تھا۔ وہ زیمل سے چند ماہ ہی چھوٹی تھی، لیکن زیمل کی کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی دوست بھی تھی، اسی لیے وہ زیمل زمان چودھری کو بہت عزیز تھی۔ آپ رو رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی کو دیکھ کر رمشا کو بے چینی ہوئی تھی۔ نہیں تو، جس کی اتنی اچھی دوست ہو وہ رو سکتا ہے۔ زیمل اسے گلے لگا کر تسلی دے رہی تھی، وہ ماریا کو خامخواہ شرمندگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ کی جاب کا کیا بنا؟ ماریا نے یاد آنے پر پوچھا تھا۔ وہ بھی بہت جلد مل جائے گی انشاءاللہ، زیمل نے جیسے خود کو یقین دلایا تھا۔ آج اسے جاب کی شدت سے تلاش تھی، کیونکہ اس پڑھائی کا خرچہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور وہ مزید کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ ماں دیکھیں آپ کی زیمل کتنی بد نصیب ہے، اسے پہننے کے کپڑے کے لیے بھی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا۔ کیوں چھوڑ کر چلی گئیں آپ؟ کس کے رحم و کرم پر؟ یہ آخری شکوہ تھا جسے اس نے لبوں سے نہیں کیا تھا، صرف دل میں سوچا تھا، اور نماز پڑھنے کی نیت سے اٹھ گئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے مائی فادر۔ وائٹ شرٹ، بلیک جینز، اس کے اوپر ہمیشہ کی طرح قیامت لگ رہی تھی۔ اونچا دراز قد، کالے سیاہ خوبصورت بال چہرے کی دلکشی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ اس کا موسٹ فیورٹ کلر بلیک اور گرے تھا، لیکن زیادہ تر وہ بلیک کپڑے میں پایا جاتا تھا۔ دیکھنے والا یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ بلیک کلر شاید صرف اور صرف ساحر شاہ حیدر کے لیے ہی بنے تھے۔ وہ ایک مضبوط مرد تھا اور ساتھ ساتھ اپنے باپ کی طرح تھوڑا بہت کھٹیا بھی۔ جگنوں کی چمک سے بھی زیادہ چمک اس کی آنکھوں میں تھی۔ ساحر، مائی سن، واٹ اے سرپرائز! حیدر شاہ سلمان بے یقینی کے ساتھ اپنے شہزادے کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں کہاں امید تھی ایسے سرپرائز کی؟ انہوں نے دور دور تک نہیں سوچا تھا ان کا شہزادہ اتنا خوبصورت سرپرائز دے گا۔ یس ڈیڈ۔ اپنے ڈیڈ کے گلے لگ کر وہ بے تحاشا خوش تھا۔ ساحر میری جان، کیسے ہیں آپ؟ حیدر شاہ سلمان اس کے ماتھے پر اپنا لب لگ کر بوسہ ضبط کیا۔ آئی ایم گڈ، لیکن آپ مجھے گڈ نہیں لگ رہے، سچ سچ بتائیں اپنا خیال نہیں رکھا تھا نا آپ نے؟ اس نے خفگی سے پوچھا تھا، کیونکہ اس کے لیے اس کا باپ بہت عزیز تھا۔ بچپن سے ہی ماں اور باپ دونوں کا پیار حیدر شاہ سلمان نے ہی اسے دیا تھا۔
اب تم آ گئے ہو نا تو میں بھی گڈ ہو جاؤں گا۔ حیدر شاہ سلیمان نے اس کی خفگی دور کرنی چاہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کوئی گوری میم ساتھ نہیں لائی؟ باپ بیٹے کی بے تکلفی حد سے زیادہ تھی، اگر کوئی ان کی باتوں کو سن لیتا تو ضرور اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیتا۔ ڈیڈ یہاں گوری میم کی کیا ضرورت، یہاں پر اپنے ملک کی چڑیا کم ہے کیا؟ ساحر شاہ حیدر نے باپ کو آنکھ ماری تھی۔ پیرس تو وہ بزنس پڑھنے گیا تھا، لیکن ہر بری عادتوں میں پی ایچ ڈی کر کے اپنے ملک واپس آیا تھا۔ میرے لیے لے آتے؟ حیدر شاہ سلیمان ڈرنک کا گلاس لبوں سے لگا کر اپنی طرف اشارہ کیا تھا۔ ڈیڈ لے آؤں گا، آئی پرومس یو۔ ساحر شاہ حیدر ان کا ہاتھ تھام کر گھمنڈ سے بولا تھا، جیسے ساری لڑکیاں اس کی غلام ہیں، کہ یہ دنیا کی ہر لڑکی ساحر شاہ حیدر کی مٹھی میں قید تھی۔ مجھے فخر ہے تم پر ساحر، حیدر شاہ سلیمان غرور میں ڈوبی آواز کے ساتھ اپنے ہونہار بیٹے کو داد دے رہے تھے۔ وہ ایک سچا مرد ہے، اوروں کی طرح کمزور نہیں تھا، جس کو چاہتا تھا اپنی مٹھی میں لے لیتا تھا، اور اسے ایسا بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ ان کا اپنا تھا، تو کیوں نہ فخر کرتے ان کا بیٹا ہر بری عادت میں ان پر گیا تھا۔ یہ آج رات کی شاندار پارٹی تھی جو کہ خوبصورت کلب میں رکھی گئی تھی۔ میوزک، ڈانس، ڈرنکس، جو کہ امیر زادوں کے لیے بے حد عام سی چیزیں تھیں۔ لڑکیوں کی تعداد اچھی خاصی تھی، دراصل ان لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے کسی رئیس زادے کی پارٹی میں شرکت کرنے کا۔ لڑکوں کی باہوں میں ایک ایک کر کے سب رقص کر رہی تھی اور اپنے آپ کو بہت خوش قسمت محسوس کر رہی تھی۔ ساحر شاہ حیدر بھی اٹھ کر اسٹیج پر چڑھ گیا تھا۔ نشے کی دھت حالت میں وہ بھی اپنا ضمیر دھیرے دھیرے دفن کر رہا تھا۔ اس کی باہوں میں آنے کا خواب شاید ہر لڑکی کا تھا، وہ جس کو چاہتا اپنے سینے سے لگاتا تھا، اپنی باہوں میں قید کر کے رقص کرواتا تھا، اور لڑکیاں بھی خوب شرما شرما کر اس کی باہوں کی زینت بن رہی تھیں۔ السلام علیکم بی جان، کیسی ہیں آپ؟ وہ ابھی ابھی سو کر اٹھا تھا، رات نشے کی حالت میں نہ جانے کس پہر وہ گھر آیا تھا اور اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر ڈھیسا گیا تھا، اور اب جا کر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں میرے بچے، تم کب آئے؟ اسے دیکھ کر بی جان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی اور ساتھ ساتھ حیرانگی بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ میں کل ہی آ گیا تھا، وہ ان کے گلے لگ کر محبت سے بولا تھا۔ کہنے کو تو بی جان اس گھر کی بہت سالوں پرانی ملازمہ تھی، لیکن گھر کا ہر مکین ان کا بہت احترام کرتا تھا اور وہ اس کے لیے بہت خاص تھی۔ ایک الگ محبت تھی اس کی بی جان سے، آج تک اس نے کبھی بی جان کو ملازمہ کے روپ میں نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ بی جان بھی اس گھر کے ہر فرد سے بے حد محبت کرتی تھی، خاص طور پر ساحر شاہ حیدر سے۔ زندگی کے کئی کٹھن راستوں میں بی جان نے اس کی مدد کی تھی، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ سیدھا بی جان کے پاس جاتا تھا، اور بی جان بھی اسے کبھی مایوس نہیں کرتی تھی، ہر مسئلے کا حل ان کے پاس ہوتا تھا۔ بی جان جلدی سے ناشتہ لگوا دیں، ایک اہم کام سے باہر جانا ہے، وہ عجلت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ ایسا کون سا کام ہے جس کے لیے اتنی جلدی ہے؟ پہلے سکون سے ناشتہ کرو۔ ہائے دیکھو میرے بچے کا اتنا سا منہ نکل آیا باہر ملک گھاس پھوس کھا کھا کر۔ بی جان اداس ہو گئی تھی اس کا حلیہ دیکھ کر۔ جب بھی وہ پیرس سے واپس آتا تھا بی جان یہ فقرہ سن سن کر اسے زبانی یاد ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے میری پیاری بی جان، پھر چلیں دونوں جم کر ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ انہیں شانوں سے تھام کر کمرے سے باہر لے آیا تھا۔ زیمل آپی، آج میرا رجسٹریشن فارم جمع کروا دیجیے گا یاد سے، ماریا کافی کا مگ لبوں سے لگا کر اسے دیکھ کر بولی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور، سنک میں پڑے برتن دھلتے ہوئے اس نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اس کی دلچسپی گھر کے کاموں میں بچپن سے تھی، ماریا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ سیمل آپی، آپ پڑھ کر کیا بننا چاہتی ہیں؟ ماریا کو بے چینی ہوئی تھی جاننے کی۔ پہلے پڑھ تو لوں، اس کے بعد سوچوں گی، ٹاول سے گیلے ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے اس نے سرسری سا جواب دیا تھا۔ اس کے تو خواب بہت اونچے تھے، لیکن کچھ خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی ہے، یہی سوچ کر اس نے اپنے دل میں پناہ لیتے خوابوں کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا تھا۔ اچھا، ماریا نے ہولے سے گردن ہلائی۔ میں کالج کے لیے نکل رہی ہوں، تم چاچو کو ناشتہ دے دینا، اوکے؟ کچن سے باہر جاتے ہوئے اس نے یاد آنے پر پلٹ کر ماریا سے کہا تھا۔ جی جی آپ جائیں، ماریا مسکرا دی تھی۔ میں 13-15 منٹ سے ویٹ کر رہا ہوں اور ابھی تک تو آیا نہیں، اس نے فون کان سے لگا کر غصے سے بولا تھا۔ آج اس کا ارادہ امان کے ساتھ اپنے ملک کی سیر کرنے کا تھا۔ یار کیا کروں، ٹریفک ہی اتنی ہے، ایک کام کر آتی جاتی لڑکیوں کا دیدار کر، تب تک میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ امان نے ہنستے ہوئے اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ تو جانتے مجھے یہاں کی لڑکیاں سوٹ نہیں کرتی، اس نے بھی کہکا لگایا تھا، مطلب اسے مشورہ برا نہیں لگا تھا۔
اور اگر سوٹ کر گئی تو صرف فرض کر یار۔ امان نے بڑی دلچسپی سے باتوں میں حصہ لے رہا تھا، وہ بھی اسی کا دوست تھا تو عادات تو ایک جیسی ہونی ہی تھی۔ تو اسے اپنا بنا لوں گا، وہ پرعزم لہجے میں بولا تھا۔ اور اگر وہ تیری نہیں بننا چاہے تو؟ امان نے اپنا خدشہ بیان کیا تھا۔ تو میں اسے پوری آزادی دوں گا، کم از کم محبت کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں اگر میں بہت بے بس ہو گیا تو پھر مجھے اپنا خیال بدلنا پڑے گا۔ اس کے لفظوں میں سچائی تھی، اس کے اندر اتنا تو رحم تھا کہ وہ کسی کو زبردستی محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، امان کو اس کا یہ خیال اچھا لگا تھا۔ اور اب تو پہنچ رہے یا نہیں؟ میں کالج کے باہر گاڑی میں بیٹھ کر مسلسل تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اسے پھر سے غصہ آ رہا تھا۔ امان کے کہنے کے مطابق وہ گاڑی کالج کے سامنے روکے کھڑا تھا اس کے انتظار میں۔ بس پہنچ رہا ہوں قسم سے۔ امان نے پھر سے اسے یقین دلایا تھا، وہ بیچارہ بھی کیا کرتا، ٹریفک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کہاں جا سکتا ہے؟ میں نے اسی میں رکھا تھا۔ اف اللہ میاں، میں چچی کو کیا جواب دوں گی؟ اپنے بیگ کو پورا الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا اس نے۔ سمجھ سے باہر بات ہی رجسٹریشن فارم کہاں چلا گیا تھا، یہ سوچ سوچ کر اس کا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی، وہ چچی کو کیا جواب دے گی؟ یا اللہ، اب میں کیا کروں، میں اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ مسلسل اپنے آپ کو کوسے جا رہی تھی۔ پیچھے لمبی قطار میں لائن لگی تھی، آخر کو اسے اپنی جگہ سے ہٹنا پڑا تھا۔ وہ نہ تو گھر جا سکتی تھی نہ ہی کالج کے اندر۔ وہ گھر جا کر کیا جواب دیتی؟ یکدم سے اسے رونا آ رہا تھا۔ اگر لوگوں کا ہجوم نہ ہوتا تو شاید وہ رو بھی دیتی۔ گیٹ کے اندر سے لڑکیوں کا ایک جھنڈ ساتھ نکلا تھا، وہ بھی انہیں لوگوں کے بیچ میں تھی۔ اسے بے تحاشا رونا آ رہا تھا، اپنی اس قدر لاپرواہی پر وہ سخت نادم تھی۔ ان سب میں اسے اپنا قصور سب سے بڑا نظر آ رہا تھا۔ آج فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی۔ گاڑی کے اندر فل میوزک کے ساتھ وہ بھی جھوم رہا تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ پر رکھے سگریٹ کے پیک سے ایک سگریٹ نکال کر اپنے لبوں کے درمیان دبایا تھا اور لو دیتی آگ سے اس نے سگریٹ جلایا تھا۔ اس کی زندگی میں ہر چیز، ہر مانگ، ہر خواہشات بن مانگے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ پیسہ، شہرت، ایک بہترین لائف سٹائل، سب کچھ تھا۔ تھی تو صرف ایک کمی، دل میں ایک عجیب سی بے سکونی، وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ منہ کھول کر وہ دھواں فضا میں اڑا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اس کالے رنگ کی ابائی کی طرف اٹھی تھی۔ وہ کیسے نہ پہچانتا، ابھی کل ہی تو اس ابائی والی لڑکی نے اس کی اتنی تذلیل کی تھی۔ اس کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ مچل گئی تھی۔ ابھی تو اس لڑکی سے کسی نہ کسی طرح ملنے کے لیے وہ سوچ رہا تھا، اور اس کی خوش قسمتی تھی کہ یہ کچھ اور وہ لڑکی اس سامنے تھی۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے گاڑی سے باہر آیا تھا۔ اسے چند لمحے طے کر کے اس لڑکی تک پہنچنا تھا اور ان چند لمحوں کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ خود سمجھ نہیں پایا تھا وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ اس سے پہلے زندگی میں ہزاروں لڑکیاں خود چل کر اس کے قریب آتی تھیں، لیکن آج ساحر شاہ حیدر خود اپنے پیروں سے چل کر کسی لڑکی کے پاس گیا تھا۔ وہ لڑکی ڈوبے دل کے ساتھ گھر واپس جانے کے لیے وین کے انتظار میں کھڑی تھی۔ ہائے! وہ مسکرا کر عین اس لڑکی کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا، لیکن نظریں تو یکدم جم سی گئی تھیں۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، یہ شاید اسے لگ رہا تھا۔ سفید دودیا رنگت، گلابی ہونٹ، کٹیلی آنکھیں، وہ لڑکی کسی بھی انسان کے ایمان کو ڈگمگا سکتی تھی۔ جی؟ سیمل کی آنکھوں میں پریشانی کم، حیرانگی زیادہ ظاہر ہو رہی تھی۔ میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ آج سے پہلے کبھی اس کی زبان نہیں ڈگمگائی تھی، وہ بھی کسی لڑکی کے سامنے کبھی بھی نہیں، لیکن اس لڑکی کے سامنے وہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ کنفیوز ہو گیا تھا۔ واٹ؟ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے؟ دیکھیں مسٹر، شرافت سے یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں نے چیخنا شروع کر دینا ہے۔ سیمل اس سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، اسے ڈر بھی بے تحاشا لگ رہا تھا، لیکن اس نے خود سے عہد کیا تھا وہ کسی کے بھی سامنے کمزور نہیں پڑے گی۔ لیکن وہ عہد، وہ وعدہ دھیرے دھیرے ٹوٹ رہا تھا مقابل کی اس قدر ڈھٹائی پر۔ ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ ساحر نے کوٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر وہی کل والا لفافہ باہر نکالا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ لڑکی کے لیے کتنا اہم ہے، لیکن وہ یہ آخری حربہ بھی آزما کر دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ آپ کو پتہ ہے میں اسے نہ جانے کب سے تلاش کر رہی ہوں اور یہ آپ کے پاس تھا؟ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سیمل سب کچھ بھول بھال کر بے تحاشا خوش ہو گئی تھی۔ ایک شرط پر دوں گا میں۔ ساحر نے ایک قدم اس کی جانب بڑھا کر اوپر نیچے تک اس کا جائزہ لیتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا۔ کیسی شرط؟ سیمل کو آس پاس سے جاتے لوگوں کو دیکھ کر گھٹن محسوس ہو رہی تھی، نہ جانے وہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے، کہیں اس کا کردار ان لوگوں کی نظروں میں مشکوک تو نہیں ہو رہا تھا۔
ایک کپ کافی پی لے میرے ساتھ۔ ساحر کو نہ جانے کیوں اچھا لگ رہا تھا، لڑکی کے زرد پڑتے چہرے دیکھ کر اسے بھی مزہ آ رہا تھا۔ کافی؟ کیا مطلب؟ میں آپ کے ساتھ کافی پیوں گی؟ شٹ اپ مسٹر، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں جسے آپ کافی کی آفر کر رہے ہیں۔ آپ جیسے امیر لوگ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ میں جانتی ہوں آپ جیسے امیر ذاتے پوری دنیا کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا میں ایسی آفر کو اپنے جوتے تلے رون دیتی ہوں۔ سیمل کو غصہ آ رہا تھا اور غصے کی حالت میں اس کے منہ میں جو آ رہا تھا اس نے بول دیا تھا۔ ایک تو اسے امیر لوگوں سے ویسے بھی سخت نفرت تھی۔ امیر؟ یہ امیر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے میں امیر ہوں؟ چلیں اچھی بات ہے، میں تو خوش ہو گیا آپ نے امیر ہونے کا لقب دیا مجھے، لیکن میں آپ کو بتا دوں مجھ سے زیادہ غریب کون ہوگا؟ 1 مہینے کی تنخواہ سے بمشکل گزر بسر ہو جاتا ہے اور آپ مجھے امیر کہہ رہی ہیں۔ ساحر شاہ حیدر بڑی ہی معصومیت کے ساتھ لڑکی کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ نہ جانے کیوں اتنی صفائی سے جھوٹ بول گیا تھا، شاید اس لیے کہ لڑکی کو امیر لوگ نہیں پسند تھے۔ وہ کیوں اس کی پسند کا خیال رکھنے لگا، اس کا جواب بہت مشکل تھا ڈھونڈنا۔ تو یہ گاڑی، یہ شان شوکت، سیمل کو جھٹکا لگا تھا۔ اگر کوئی انسان اتنا غریب ہے تو اتنی بڑی گاڑی کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے؟ اوہ، تو آپ نے اس گاڑی کو دیکھ کر اندازہ لگایا تھا کہ میں امیر زادہ ہوں۔ میری قسمت اتنی اچھی کہاں کی کہ میں یہ گاڑی افورڈ کر سکوں؟ یہ تو میرے باس کی دین ہے جنہوں نے مجھے یہ گاڑی دیا آفس کی طرف سے۔ ساحر ایک کے بعد ایک جھوٹ نہایت سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ جو بھی ہو XYZ، آپ میرا کاغذ مجھے واپس کریں۔ سیمل نے اچک کر اس کے ہاتھ سے لفافہ چھیننا چاہا تھا، لیکن ساحر اس کی چالاکی بھانپ چکا تھا، اس لیے فوراً ہاتھ اوپر کر لیے۔ کہ XYZ کیا ہوتا ہے؟ میرا نام حماد خان ہے، اس نام سے بھی پکار سکتی ہیں آپ۔ اسی اثنا میں وہ نام بھی گھڑ چکا تھا اور اپنے بولے گئے جھوٹ پر وہ ذرا سا بھی شرمندہ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھیں مسٹر حماد خان، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ میں نہیں چاہتی کوئی الٹی سیدھی بات بنے، پلیز دے دیں۔ سیمل نے اب نرمی کا مظاہرہ کیا تھا، ایک تو اس کے لیے آتے جاتے لوگوں کی نظریں پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ شرط مان لیں، پھر یہ لفافہ بہت شرافت کے ساتھ میں آپ کے حوالے کر دوں گا، وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ لیکن میں کیسے؟ اس نے اپنے نچلے لبوں کو کچلنا شروع کر دیا تھا۔ پریشانی کے وقت اس کا یہ عمل فطری تھا۔ اس کی نظر اس کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے ان لبوں پر پڑی تھی۔ دل میں ایک ہلچل سی مچی تھی ان لبوں کو چھونے کی، لیکن وہ اپنی اس خواہش کو غلط بات کہہ کر چپ کرا دیا تھا۔ اگر اس وقت اس لڑکی کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ کب کا اپنی خواہش پوری کر چکا ہوتا، لیکن اس لڑکی کے سامنے وہ خود بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ابھی کل ہی تو وہ اس لڑکی سے ملا تھا اور آج اس کا اسیر بن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن پلیز اس کے بعد دے دینا، اس نے بے چارگی سے کہا تھا۔ اس کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی، وقت بھی اپنی تیز رفتاری کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ ضرور، اب اتنا بھی برا نہیں ہوں، وہ مسکرا دیا تھا۔ سیمل بوجھل قدموں کے ساتھ اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اگر آج اس کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ ایسی آفر کو دینے والے کے منہ پر مار دیتی۔ وہ دونوں کیفیٹیریا میں آ کر بیٹھ گئے تھے، جہاں ہر آتے جاتے لوگ ستائشی نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اب آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ تم سے مطلب؟ وہ بھی اب اسی کے ٹون میں بات کر رہی تھی۔ بتا دو، مسکرا کر التجا کی گئی تھی۔ میرے خیال سے تم ایک غیر انسان ہو میرے لیے، اس لیے مجھے نہیں لگتا تمہیں میرے نام جاننا ضروری ہے۔ سیمل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کافی اس کے منہ پر دے مارے۔ ایک غیر کے ساتھ بیٹھ کر کافی پی رہی ہو اور نام بتانے میں اتنے نخرے، کم از کم تمہیں سوٹ نہیں کر رہا۔ وہ نہایت سنجیدگی سے اس کے منہ پر اسی کا الفاظ مار رہا تھا۔ سیمل ہکا بکا سے اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ گناہ کرنے والا کیسے گناہ کر کے اس کے سر پر تھوپ رہا تھا۔ جانتا ہوں بہت خوبصورت ہوں میں، لیکن اب ایسا بھی کیا کہ مجھے دیکھنے کے چکر میں اپنی کافی ٹھنڈی کر لو؟ اس نے مسکرا کر کافی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔ خوش فہمیاں پالنا بند کر دو۔ سیمل سلگ گئی تھی۔ وہ کافی پینے کے ساتھ ساتھ اپنے اسمارٹ فون میں اتنا مگن تھا کہ جیسے وہ اکیلا آیا ہو یہاں۔ سیمل نے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہا تھا، اس سے نظریں بچاتی آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر رکھے لفافے کو لینے کے لیے چالاکی دکھا رہی تھی۔ میرے ساتھ اگر ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ اب بھی فون پر نظریں جمائے ہوئے تھا، لیکن کب اور کیسے اسے پتا چلا؟ سیمل کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی، اسے رونا آ رہا تھا بہت زیادہ، لیکن حلق میں اٹکا گولے کا آنسو اس نے اندر نگل لیا تھا۔ کافی ختم کر لو، دے دوں گا۔ ساحر کو اس کی حالت کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے بڑے تحمل کے ساتھ اس سے کہا تھا۔ سیمل نے بامشکل کافی گھونٹ اندر اتارا تھا اور اللہ کا شکر تھا کہ کافی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔
یہ لو۔ اپنے کیے گئے وعدے کے مطابق اس نے لفافہ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا تھا۔ ایک عجیب سی خوشی اسے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا احترام کرنا اسے اچھا لگ رہا تھا، اس کا ہاتھ پکڑنا بھی اسے گناہ لگ رہا تھا، ورنہ ہاتھ تو دور کی بات وہ جسم تک بھی رسائی حاصل کر چکا ہوتا اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی۔ بہت شکریہ تمہارا، اور یہ رہا میرے کافی کا بل۔ میں کسی غیر کا احسان نہیں رکھتی۔ زیمل بیگ کے اندر سے چند نوٹ نکال کر ٹیبل پر پٹکنے والے انداز میں رکھا تھا اور جھپٹنے والے انداز میں اس کے ہاتھ سے لفافہ چھین کر تن فن کرتی باہر نکل گئی تھی۔ ساحر شاہ حیدر کی نظروں نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ ارے یار ساحر سر آ رہے ہیں، اللہ خیر کرے۔ حیدر شاہ انڈسٹریز میں ایک بھگ دوڑ سی مچ گئی تھی۔ ساحر شاہ حیدر کو گاڑی سے اترتا دیکھ کر سب کو اپنی نوکری سب کو بے حد عزیز تھی۔ 10 منزلہ کی عمارت اپنی ایک الگ پرکشش رکھی تھی۔ السلام علیکم سر۔ پورا سٹاف ایک ساتھ ادب سے اپنی جگہ سے اٹھ کر سلام جھاڑا تھا۔ اندر ایک ڈر بھی تھا، یہ اکڑو باس جب بھی آتا تھا 10 لوگوں کو بے روزگار کر کے ہی جاتا۔ اس نے سلام کا جواب دیے بغیر صرف گردن ہلانے میں اکتفا کیا، اور اس کے اس رویے کے زیادہ تر لوگ عادی تھے۔ گرے کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس اس کی شخصیت کی سحر انگیزی حقیقت تھی اور ہر کسی کو اپنی طرف کھینچنے کا بھرپور ہنر رکھتی تھی۔ گڈ مارننگ ڈیڈ۔ وہ سیدھا اپنے باپ کے کیبن میں آ گیا تھا جہاں سلیمان شاہ حیدر کسی آدمی کو چند ہدایتیں دینے میں مصروف تھے۔ گڈ مارننگ مائی سن، کیا حال ہے؟ سلیمان صاحب کی گہری مسکراہٹ اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ اسے یہاں دیکھ کر کافی خوش ہوئے تھے۔ آئی ایم گڈ۔ میں نے سوچا کیوں نہ آج آفس کا چکر لگا لوں، کافی بور ہو رہا تھا۔ وہ سامنے رکھی چیئر پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ ساحر تمہاری جگہ وہاں نہیں یہاں پر ہے بیٹا۔ سلیمان شاہ حیدر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنے اس ہونہار بیٹے کو اپنا سہارا مانتے تھے۔ ڈیڈ بیٹھے آپ فی الحال کے لیے، یہ جگہ آپ ہی سنبھالیں، بہت جلد میں آپ کا یہ بوجھ ہلکا کر دوں گا۔ ساحر انہیں بازو سے تھام کر دوبارہ بٹھا دیا تھا۔ ساحر میں چاہتا ہوں تم جلد از جلد اس بزنس کو سنبھالو تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ سلیمان شاہ حیدر سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ ڈیڈ آپ بے فکر ہیں، بس یوں سمجھ لیں بہت جلد آپ آزاد ہونے والے ہیں۔ ساحر نے انہیں تسلی دینی چاہی تھی، اس کا خود کا بھی ارادہ تھا وہ اب بزنس کو سنبھال لے۔ اور اب تم جانے کی تیاری مت کرنا کیونکہ اس بار میں تمہیں نہیں جانے دینے والا۔ سلیمان شاہ حیدر نے محبت سے بیٹے کو دیکھا تھا، اب وہ اسے خود سے بالکل دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ڈیڈ بس چند دنوں کی بات ہے، اسی ہفتے کے اندر مجھے واپس پیرس جانا ہوگا، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں کا ہو کر رہ جاؤں گا۔ ساحر کو اندازہ تھا اپنے باپ کی شفقت محبت کا، لیکن اس کا جانا ضروری تھا۔ بیٹا میں چاہتا ہوں تم اور سونیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ، میں بھی تھوڑا خوش ہو جاؤں۔ سلیمان شاہ حیدر نے بھانجی کا نام لیا تھا۔ ڈیڈ کوشش کروں گا، اس نے مسکرا کر بات ٹالنی چاہی۔ چاچو آپ کی دوا۔ سیمل نے اپنے باپ جیسے چاچو کی طرف نرمی سے دوا والا ہاتھ بڑھایا تھا۔ سیمل میری بچی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ عباد حمدانی نے اپنا نرم ملائم ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر دل سے دعا دے رہے تھے۔ آمین، اس نے دل ہی دل میں کہا تھا۔ اسے اپنے چاچو بہت عزیز تھے، زندگی کے ہر اچھے برے وقت میں انہوں نے سیمل کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا، لیکن اچانک کار ایکسیڈنٹ میں وہ اپنی دونوں ٹانگوں سے مجبور ہو گئے تھے، لیکن سیمل کے لیے وہ سب سے لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اس نے بھی کبھی احسان فراموشی نہیں دکھائی تھی، وہ تو اپنے چاچو کی احسان تلے دبی تھی، یہ محض اس کی اپنی رائے تھی۔ چاچو میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں، پھر ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ واٹ از دس؟ یہ پھٹے پرانے کاغذ کو تم کہہ رہے ہو ڈیلنگ پیپرز ہیں؟ اپنے ہاتھوں میں چند کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر وہ قہر برساتی نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر غصے سے چلایا تھا۔ سر ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جس سے کوئی بہت بڑی غلطی نہیں ہوئی تھی، جتنی بڑی ساحر شاہ حیدر نے بنا لی تھی۔ اگر بولنا نہیں آتا تو گھر میں کیوں نہیں بیٹھتے رہتے؟ مفت کی روٹیاں توڑنے آتے ہو یہاں؟ دانت پر دانت جما کر وہ کاٹدار لہجے میں غرایا تھا۔ سر میں ابھی سب صحیح۔ اس بیچارے کو دن میں تارے نظر آنے لگے تھے، مارے خوف سے زبان نے بھی کنارہ کشی کر لی تھی۔ یہ آفس ہے، تمہارا گھر نہیں جہاں تم جیسے چاہو رہو گے۔ گیٹ آؤٹ۔ آج کے بعد اگر مجھے اس آفس میں دوبارہ اپنی شکل دکھائی تو خود بھی اپنی شکل دیکھنے کے قابل نہیں بچو گے۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے اس شخص کو دفع ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا لیکن کام میں کوتاہی نہیں، یہ چیز اس کی گڈ بکس میں شامل نہیں تھی۔ وہ تو کسی کے اوپر رحم کرنے والا بھی نہیں تھا، اپنے اندر وہ دل کی جگہ پتھر رکھتا تھا، اسے شاید کسی غریب کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں تھی اس کے سامنے۔
سر میرے بیوی بچے ہیں، خدا کے لیے مجھ پر ترس کھائیں، سر میں کیا کروں گا؟ وہ آدمی اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اپنی روزی روٹی کی بھیک مانگ رہا تھا، جیسے اس کے اس زمین کا وہ خدا ہو۔ تو تمہارے بیوی بچوں کی ذمہ داریاں لی ہیں میں نے۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ وہ پہلے کی نسبت اس بار اور تیز دھاڑا تھا۔ سر خدا کے لیے، ایک آخری امید کے تحت اس آدمی نے التجا کی تھی۔ تو مطلب تمہیں عزت راس نہیں ہے؟ اوکے، آئی تھنک تمہیں تھکے دے کر نکلوانا پڑے گا۔ اب اسے شدید قسم کی چڑ محسوس ہو رہی تھی۔ ایک فون کال پر سیکیورٹی فوراً کیبن کے اندر داخل ہوئی تھی اور اس آدمی کو بازو سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، جو اچھا لگ جاتا وہ اپنے لیے بہت خاص بن جاتا تھا، جو نہیں اچھا لگتا تھا وہ دنیا کا سب سے برا انسان لگتا تھا۔ بچپن سے اس نے ایسی ہی زندگی گزاری تھی۔ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور یہ آج کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے ہزاروں لوگوں کو ایسے ہی دھکا دے کر نکالا تھا۔ اس نے یہاں پر اپنی حیرانگی شو کرنا کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی تھی۔ وہ یہاں پر تو بہت کم ہوتا تھا، پیرس میں ہی اس کے دن رات پروان چڑھے تھے، لیکن جب کبھی بھی وہ یہاں آتا تھا 5-10 لوگوں کو فارغ کر کے ہی واپس جاتا تھا۔ سمل آپی، یہ سوال مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پلیز اگر آپ کے پاس وقت ہو تو مجھے سمجھا دیں۔ ماریا ہاتھ میں کتاب لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، یہ بھلا کوئی پوچھنے کی بات، ابھی تھوڑی دیر بعد کالج جاؤں گی۔ کھڑکی کے پردے کو درست کرتے وہ پلٹی تھی۔ ماریا اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی، جہاں پر سمل پوری توجہ کے ساتھ سوال حل کرنے میں مصروف تھی۔ اس کا جواب اتنا آسان تھا اور میں کب سے حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ہو ہی نہیں رہا تھا۔ ماریا خود سے مسکرا دی۔ چھوٹے چھوٹے سوالوں کو حل کرنا سیکھ لو ماریا، کیونکہ سوالوں سے ہی ہمارا زندگی کا ہر پہلو جڑا ہوتا ہے۔ وہ ماریا کا چہرہ دیکھ کر نہ جانے اسے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ اتنی گہری باتیں کرتی ہیں جو کہ میرے سر سے گزر جاتی ہے۔ ماریا خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، سیکھ جاؤ گی، اس نے سرسری سا جواب دیا تھا۔ اف، دیکھے میں بھول ہی گئی، امی نے مجھے بلایا تھا۔ ماریا کو اچانک سے یاد آیا تھا زینب بیگم نے اسے آواز دی تھی۔ تو جاؤ ورنہ چاچی غصہ ہوں گی۔ سیمل گھبرا گئی تھی۔ جی جاتی ہوں۔ ماریا کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ اپنی ماں کی تصویر ہاتھ میں لے کر یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ امی، میں جاب کی تلاش کر رہی ہوں، لیکن دیکھیں کتنی بدقسمت ہوں میں، ایک جاب بھی مجھے راس نہیں آ رہی۔ اس کی شفاف آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر فریم پر گرے تھے۔ آپ تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی امی، لیکن میں ہر اس سوال کا جواب تلاش کر لوں گی جس کی وجہ سے آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں ہر سوالوں کا جواب ڈھونڈ لوں گی امی۔ وہ بہت گہری سوچ میں تھی۔ ان یتیموں سے جا کر کوئی پوچھے جو ماں باپ جیسی محبت سے محروم ہے، کیا گزرتی ہے ان کے دل پر۔ وہ آفس سے گھر آیا تھا، تھکن بھی کافی محسوس ہو رہی تھی۔ آج کا دن کافی تھکا دینے والا تھا اس کے لیے۔ کپڑے چینج کیے بنا ہی وہ بی جان کے پاس آ گیا تھا۔ وہ اس وقت کپڑے طے کرنے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم بی جان۔ اس نے اپنا سر ان کے سامنے تھوڑا سا جھکا دیا تھا، جس پر بی جان نے اپنی مخروطی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیر کر سلام کا جواب دیا۔ تھکے ہوئے لگ رہے ہو بیٹا، بنا کہے ہی بی جان سب کچھ جان جاتی تھی۔ بس تھوڑا سا، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ بی جان چائے بنانے کے ارادے سے اٹھ گئی تھی۔ اس نے انہیں روکا بھی نہیں تھا کیونکہ اسے شدید طلب ہو رہی تھی بی جان کے ہاتھوں سے بنی چائے کا۔ کچھ دیر بعد چائے کا مگ اس کے ہاتھ میں موجود تھا، جسے لے کر وہ ٹیرس پر آ گیا تھا اپنا موڈ خوشگوار کرنے کے لیے۔ ایک ٹھنڈا نرم جھونکا اسے چھو کر گزرا تھا۔ سلیٹی بادلوں سمیت ڈھکے آسمان تلے اس نے ٹھنڈی پرسکون سانس اپنے اندر اتاری تھی۔ پورے شہر کی رنگینیاں اس کے اس خوبصورت سفید سنگ مرمر کے بنگلے سے دکھتی تھی۔ وہ ٹیرس پر کھڑا آسمان کی جانب نظریں کر کے چھٹتے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ لان میں لگے رنگ برنگے پھول پودے شام کا منظر اور بھی حسین بنا رہے تھے۔ اسے پھول وغیرہ اچھے لگتے تھے، ان پھولوں کو وہ اپنی دلچسپ نظروں میں جذب کر رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے کل والی حسن زادی کا سراپا لہرایا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ مچل گئی تھی۔ کل والا واقعہ یاد کر کے اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اس لڑکی کو یاد کر کے ایک انجانی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک دل میں بے جا خواہشیں بیدار ہونے لگی تھیں، اور وہ بیچارہ کس طرح اپنے دل کو سمجھاتا، وہ بھی تو دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ کیوں نہ تیکھی مرچی سے ایک بار پھر مل لیا جائے، یہ سوچتے ہی وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ گاہے بگاہے اس کی نظر بار بار کالج کے گیٹ پر اٹھ رہی تھی۔ اس کو آئے 5 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے اور یہ 5 منٹ اسے حد درجہ طویل لگ رہے تھے، لیکن آنکھوں کو شدت سے انتظار تھا دشمن جاں کا، اس لیے کہ طویل وقت بھی اسے اچھا لگ رہا تھا۔
اللہ میاں میری حفاظت کر میرے مالک۔ اسے اپنے اوپر آسمان گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلی تھی 4 نوجوان لفنگے اسے چھیڑ رہے تھے اور اپنی بے باک گفتگو کر کے اسے ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اگر چاہتی تھی ان کو اچھا سبق سکھا دیتی، لیکن اسے اپنا تماشا بننا بالکل گوارا نہیں تھا۔ ساحر شاہ حیدر کی نظر اچانک سامنے کی جانب اٹھی تھی۔ وہ کیسے نہ پہچانتا اس لڑکی کو، وہ تو اس کی ایک ایک چیز اپنے ذہن پر نقش کر چکا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کی دونوں مٹھیاں بھیج گئی تھی، آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ وہ سیدھا گاڑی اس کے قریب لا کر کھڑا کر دیا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ اس نے زیمل کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، جیسے وہ اسی کی راہ دیکھ رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں گاڑی میں بیٹھو۔ اب کی بار اس آواز میں سختی آ گئی تھی۔ کیوں بیٹھوں میں تمہاری گاڑی میں؟ زیمل کو غصہ آ رہا تھا اس کی اس قدر ڈھٹائی پر۔ ایک تو پہلے سے ہی پریشان تھی ان لفنگوں کی وجہ سے، اوپر سے ان 4 میں ایک اور لفنگے کا اضافہ ہو گیا۔ یہ محض اس کی اپنی رائے تھی۔ تم ایسے نہیں بیٹھو گی؟ ایک سیکنڈ۔ وہ مزید اس کے قریب آ گیا تھا، اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے گود میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھانے کے لیے وہ بھی مجبور تھا اس بے وقوف لڑکی کے سامنے، اس لیے اسے اپنا رد عمل بالکل غلط نہیں لگ رہا تھا۔ کہ کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل ہو گیا؟ چھوڑو مجھے۔ وہ غصے سے اپنا بازو چھڑاتی مجبوراً اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک قہر برساتی نظر اس نے ان 4 لفنگوں پر ڈالی تھی جو اسے آتا دیکھ کر فوراً 2 قدم پیچھے ہوئے تھے۔ اس کی نظریں سب کچھ ظاہر کر گئی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے ان کو بخشنے والا نہیں تھا۔ میں کہہ رہی ہوں گاڑی روکو، تمہاری اتنی ہمت کہ یوں اس طرح تم مجھے اپنی گاڑی میں اٹھا کر لاؤ۔ سیمل کو غصے سے زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ یوں اس طرح کسی غیر کی گاڑی میں بیٹھنا اگر اس کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ اس گاڑی کو لات مار کے نکل جاتی۔ میں اٹھا کر نہیں لایا سمجھی، نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے، شکر کرو وقت پر پہنچ گیا میں۔ اس کی بات سن کر اسے سخت چڑ محسوس ہوئی تھی۔ ایک تو وہ اسے بچا کر لایا تھا، یہ احسان فراموش لڑکی شکریہ بولنے کے بجائے الزام دے رہی تھی۔ تم ان سے لڑ بھی سکتے تھے، کم از کم گاڑی میں منہ چھپا کر بیٹھنے سے بہتر تھا۔ اس کی ایک دکھتی رگ یہ بھی تھی۔ کیا تمہارا مطلب ہے میں ان سے فائٹنگ کرتا، وہ بھی تمہارے لیے؟ ہاں ہاں ہاں، وہ 4 تھے میں ایک، مطلب اکیلا، اور ان سے فائٹنگ کر کے مجھے اپنا نقصان تھوڑی کرنا تھا۔ اگر مجھے چوٹ لگ جاتی تو؟ وہ ایسے جواز پیش کر رہا تھا جس کی اسے قطعی امید نہیں تھی۔ وہ تمہیں دیکھنے ہی سے پتہ چل گیا تھا مجھے کس قدر بزدل ہو تم۔ سیمل کو یوں اس طرح اس کو ذلیل کر کے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اگر میں بزدل ہوتا تو تمہیں یہاں لانے کے بجائے ان کے پاس ہی چھوڑ کر چلا آتا۔ بزدلی کی بات تو تم تب کرتی جب میں وہاں تمہیں ان 4 کے سامنے اس شام ہوتے سائے میں اکیلا چھوڑ کر بھیگی بلی کی طرح بھاگ جاتا۔ وہ بہت نپے تلے انداز میں اسے بہت کچھ باور کر آ گیا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، اگر اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر چلا آتا تو وہ کیا کر لیتی، لیکن وہ یہ بات تسلیم کر کے اپنی عزت افزائی نہیں کروا سکتی تھی۔ ایک بات بولوں؟ وہ اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا غلام ہو۔ نہیں، خدا کے واسطے کچھ نہ بولو اور گاڑی روکو، مجھے یہیں پر اترنا ہے۔ سیمل کی پریشانی وقت با وقت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ایک انجان شخص کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی اور یہ بات اسے بار بار پریشان کر رہی تھی۔ وہ کیسے یوں کسی کے اوپر بھروسہ کر سکتی تھی؟ کیا پتہ یہ شخص کیسا ہے، وہ اسے جانتی ہی کتنا تھی۔ ایک بار سن لو، پھر سے اجازت طلب کی گئی۔ نہیں سننی مجھے کوئی بات، جواب صاف انکار میں تھا۔ صرف 1 منٹ کے لیے چہرہ میری طرف کر دو۔ وہ جب سے اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی منہ پھلائے یوں ہی شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی، جبکہ شیشہ پورا اوپر چڑھا ہوا تھا، لیکن وہ شیشے پر ہی نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ ایک بار وہ محبت سے مسکرا کر التجا کر رہا تھا۔ کیا ہے؟ وہ تڑک کر پلٹی تھی۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے۔ اس قدر بے باک اظہار کی کس کو توقع تھی؟ تو تم یہ کیا بول رہی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا کیا تمہارا؟ دیکھو، ان چند ملاقاتوں میں اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے امپریس ہو گئی ہوں، مجھے دکھ ہے، اور مجھے محبت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو مجھے افسوس ہے تمہاری اس سوچ پر۔ وہ صحیح معنوں میں بوکھلا گئی تھی۔ حیرت کا جھٹکا اسے چھو کر گزرا تھا۔ اتنا کھلا اظہار، زندگی میں پہلی بار وہ ایسے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ صرف چند ملاقاتوں میں وہ اس سے محبت کا اظہار کرنے لگا تھا۔ کون یقین کرتا ہے اس بات پر؟ محبت پر نہیں، نکاح پر تو ہے نا۔ وہ اپنی سحر تراز نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ساری دنیا کو بھلائے وہ فقط ایک شخص کی محبت میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا رہا تھا۔ نکاح؟ اس بار اسے پہلے کی نسبت زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، نکاح ایک جائز رشتہ ہے، پھر تو یقین کرو گی نا۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے سب کچھ کتنا آسان تھا، جیسے ساری دنیا اس کی مٹھی میں ہو۔ وہ جس چیز پہ یہ شخص کا خواہش مند ہوگا
وہ اسے بن مانگے ہی مل جائے گی۔ تم دیکھو مجھے زیادہ بکواس نہ کرو۔ سیمل فوراً اپنے پہلے والے حلیے میں واپس آئی تھی۔ بہت جلد رشتہ بھیجوں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے نام کے ساتھ جوڑ لوں گا، وہ پرعزم لہجے میں بول رہا تھا۔ تم یہیں پر بیٹھ کر خوابوں کی دنیا میں سیر کرو، سمجھے؟ میں جا رہی ہوں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ زور زور سے ہلا رہی تھی، لیکن دروازہ لاک تھا، اس لیے اس کی یہ محنت سراسر رائے گا جا رہی تھی۔ آرام سے، غریب بندہ ہوں، دروازہ توڑ دو گی تو باس کو کیا جواب دوں گا؟ یہ سب میرے باس کی دین ہے، میں اس میں بالکل بھی خراب نہیں ہونے دینا چاہتا۔ اسے یوں تیز تیز دروازہ پیٹتا دیکھ کر وہ گھبرا کر بولا تھا، تو دروازہ کھولو، مجھے جانا ہے۔ سیمل چلا اٹھی تھی، وقت بھی اپنی تیز رفتاری کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ ایک شرط پر، ابھی اس کا ارادہ سیمل کو آزادی دینے کا نہیں تھا۔ کون سی شرط؟ سیمل چونکی تھی۔ ہم فرینڈ بن سکتے ہیں؟ نہ جانے پوچھا گیا تھا یا حکم صادر کیا گیا تھا۔ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، سیمل نے اسے آنکھ دکھائی تھی۔ مجھ سے کر لو، افسوس بھرا لہجہ تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، گھر جا کر میں کسی کا سوالیہ نشان نہیں بننا چاہتی، پلیز۔ وہ رو دینے والی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کے آنسو ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے یار، جاؤ، اب رو تو نہیں۔ وہ بھانپ چکا تھا آنکھوں سے، بس سیلاب امڑنے ہی والا ہے، اس لیے بنا دیر کیے اس نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا، یا شاید دل میں اس کے لیے رحم آ گیا تھا۔ وہ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی سے نیچے اتری تھی اور بغیر اس طرف دیکھے آگے بڑھ گئی تھی۔ پیچھے پلٹ کر اس شخص کو دیکھنا کسی گناہ کبیرہ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ڈیڈ، ہو سکتا ہے میں کل فلائی کر جاؤں؟ رات کو کھانے کی ٹیبل پر کھانا کھاتے ہوئے وہ اپنے باپ کو بتا رہا تھا۔ اتنی جلدی؟ سلیمان شاہ حیدر کو حیرت ہوئی تھی۔ ڈیڈ ضروری ہے اور جلدی واپس آ جاؤں گا، وہ انہیں تسلی دے رہا تھا، اپنے باپ کا اکلوتا سہارا تھا، وہ اس بات کا اندازہ اسے بخوبی تھا۔ ساحل، میں تمہارا انتظار کروں گا میری جان، بہت جلد لوٹ آنا، وہ غمگین لہجے میں بول رہے تھے۔ آپ کا انتظار صرف چند دنوں کا ہے ڈیڈ، وہ انہیں مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اگر اس کا جانا ضروری نہ ہوتا تو وہ کبھی اپنے باپ کو اکیلا نہ چھوڑتا۔ عجیب بندہ ہے، ایسے کیسے کسی سے محبت کر سکتا ہے؟ وہ چھت کی دیوار کو بیڈ پر سو کر یک ٹک گھورے جا رہی تھی اور مسلسل منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ جب سے وہ گھر آئی تھی ایک عجیب سی الجھن کا شکار بنی ہوئی تھی، ذہن الجھا ہوا تھا۔ کون عجیب ہے آپ ہی؟ اس کی بڑبڑاہٹ ماریا کے کانوں تک بآسانی پہنچ سکتی تھی۔ کروٹ بدلتے ہوئے اس نے ذہن میں گڑمٹ کرتے سوال زبان پر آ ہی گئے۔ ماریا، ایک بندہ ہے، عجیب ہے، بے حد مشکلات میں ڈالتا بھی ہے، بچاتا بھی ہے، اور کہتا ہے محبت کرتا ہوں تم سے۔ وہ اس قدر الجھن میں گھری ہوئی تھی، بغیر کچھ سوچے سمجھے ساری باتیں اس کے گوشے گزار کر دی۔ اچھا، ہو سکتا ہے اس کی بات میں سچائی ہو۔ ماریا کو دلچسپی ہونے لگی تھی ان ساری باتوں میں۔ اچھا چھوڑو یار، ہم بھی کیا موضوع گفتگو لے کر بیٹھے ہیں، مجھے نیند آ رہی ہے اور تم بھی سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ وہ محبت کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی تھی، نہ ہی محبت موضوع پر کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے فوراً لائٹ آف کر کے کروٹ بدل لی تھی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے ایک شخص نے اس کی زندگی میں پھونچال سا پیدا کر دیا تھا، وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی بالکل بھی، لیکن گھما پھرا کر یہی سوچ اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ رات کا اندھیرا دھیرے دھیرے ڈوب رہا تھا اور سب لوگ اپنی میٹھی میٹھی نیند میں محو خواب تھے، سوائے اس کے جو صرف کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی۔ آپ ہی جلدی جلدی ناشتہ کریں کہ لیٹ نہ ہو جائے، کافی کا مگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے ماریا نے اجلت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ جس کے پاس تم جیسی بہن ہو اس کو بھلا کیسے لیٹ ہو سکتا ہے؟ سیمل کافی کا مگ لبوں سے لگا کر مسکرا کر بولی تھی۔ آج اسے کالج جانا تھا، اس کے بعد ایک انٹرویو کے لیے بھی جانا تھا۔ اچھا اب میں چلتی اور میرے لیے دعا کرنا، اس بار مجھے جاب مل جائے، وہ اس کے گلے لگ کر غمگین افسردہ سے لہجے میں بولی تھی۔ سب کچھ اچھا ہوگا انشاءاللہ آپ بھی، ماریا نے اسے تسلی دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بی جان، آج شام کی فلائٹ ہے میری۔ ساحر شاہ حیدر ناشتے کے بعد بی جان کے کمرے میں آ گیا تھا۔ کیا مطلب آج شام میں ساحر؟ ابھی تمہیں دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اتنی جلدی؟ بی جان پریشان سی بولی تھی۔ بی جان، آج ایک ہفتہ ہو گیا مجھے آئے، اور آپ فکر کیوں کر رہی ہیں، بہت جلدی واپس بھی آ جاؤں گا۔ وہ انہیں شانوں سے تھام کر بیٹھا دیا۔ اللہ خیریت سے تمہیں پہنچائے اور جلدی واپس آنا، مجھے بھی خواہش ہے اس گھر میں چاند سی بہو دیکھنے کی۔ بی جان کسی اور ہی دنیا میں کھو گئی تھی۔ بی جان، بہت جلد آپ کی خواہش پوری کر دوں گا، وہ شرارت سے گویا ہوا تھا۔
اچھا تو مطلب مجھے اب تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈنی شروع کر دینی چاہیے؟ بی جان تو جیسے کھل سی گئی تھی اس کی بات سن کر۔ خدا کے لیے اب گھر گھر جا کر لڑکی نہ دیکھنا شروع کر دیجیے گا، وہ معصومیت سے بولا تھا۔ دراصل وہ بی جان کی حرکتوں سے اچھی طرح سے واقف تھا، اب وہ ایک ایک گلی چھان ماریں گی۔ کیوں دیکھوں گی نہیں؟ تو پسند کیسے آئے گی؟ بی جان نے اصل مدعا بیان کیا تھا۔ وہ ہے اتنی پیاری، آ جائے گی پسند، بس آپ پلیز یہ کام سر انجام نہ دیجیے گا۔ وہ معمولی سے لفظوں میں بہت کچھ بتا چکا تھا، لیکن بی جان زیادہ دھیان نہیں دے پائی تھی۔ ان کی سوئی اب بھی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ لڑکی دیکھیں گے نہیں تو پسند کیسے آئے گی؟ اچھا تم کہتے ہو تو نہیں دیکھتی ہوں۔ بی جان نے کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ اس نے شکر کا سانس لیا تھا۔ ایک دو انٹرویوز ہیں جو کہ بے حد ضروری ہیں، لیکن پھر بھی میں تمہارے لیے کینسل کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ملتے ہیں۔ وہ اپنے دوست امان سے فون پر ملنے کی باتیں کر رہا تھا، لیکن آج اتفاق سے امان کے آفس میں انٹرویوز تھے، لیکن ایک غیر معمولی انٹرویو کے لیے وہ اپنے دوست سے ملنے کے آفر کو رد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے انٹرویو ہی رد کرنا اسے بہتر لگا تھا۔ ارے نہیں نہیں، میں تیرے آفس آ جاتا ہوں، کیا خواہ مخواہ انٹرویو کینسل کرو گے؟ ساحر شاہ حیدر کو پتہ نہیں کیوں پسند نہیں آیا تھا انٹرویو کینسل کرنا، اس لیے بغیر کسی لگی لپٹی کے اس نے اپنے آنے کی اطلاع دی تھی۔ اچھا لیکن کوئی نہیں یار، میں آ جاتا ہوں نا۔ امان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، دراصل اصل بات تو یہ تھی کہ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی، اپنا آپ چھوٹا لگنے لگا تھا۔ پتہ نہیں اس کے آفس دیکھ کر ساحر شاہ حیدر کیا سوچے گا۔ نو پرابلم، میں آ جاتا ہوں، اس نے بروقت مسکرا کر جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ امان نے مسکرا کر فون رکھ دیا تھا، لیکن بے چینی وقت بوقت بڑھتی ہی جا رہی تھی، جبکہ اس کا آفس ساحر شاہ حیدر انڈسٹریز سے تھوڑا بہت ہی نیچے لیول پر تھا، لیکن انسان کو اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ اللہ میاں، میرا انٹرویو کامیاب ہو جائے تاکہ میں اپنا خرچہ خود اٹھا سکوں، بس سب کچھ اچھا ہو۔ کالج کا گیٹ عبور کرتے ہی اس کے لب مسلسل ایک دعا مانگ رہے تھے۔ آج اس کا انٹرویو تھا جس کی کامیابی کے لیے وہ رات سے بے شمار دعائیں کر چکی تھی۔ امان عباس کے آفس میں قدم رکھتے ہی اس کی سانسیں پھولنے لگی تھی۔ ایک اسے آتے جاتے لوگ عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور اس کے عبائے کو یوں دیکھا جا رہا تھا جیسے کون سا پھٹا پرانا لباس وہ پہن کر آئی ہو، لیکن اسے قطعی پرواہ نہیں تھی لوگوں کی۔ اسے تو صرف ایک ٹینشن کھائی جا رہی تھی، پتہ نہیں وہ سلیکٹ ہوگی بھی کہ نہیں۔ دیکھیں مس، ہمیں ایک ہونہار لڑکی چاہیے، لیکن ہمارے خیال سے آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں۔ ایک دراز کا آدمی ساری تفصیلات جاننے کے بعد بہت ہی نپے تلے انداز میں انکار کر دیا۔ سر مجھے اس جاب کی بہت ضرورت ہے، پلیز۔ زمل یہ آخری موقع نہیں گنوانا چاہتی تھی۔ نو چانسز، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، منہ چڑھاتا ہوا جواب تھا۔ بٹ سر، پھر سے کچھ کہنے کی امید تھی۔ پلیز یو کین گو ناؤ۔ اس ایک آخری امید کو اس آدمی نے بڑی بے رحمی کے ساتھ کچل دیا۔ جاب تو اس کی مجبوری تھی، ابھی تو اس کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، ایسا اس کا ماننا تھا۔ اللہ میاں، اب میں کیا کروں؟ یہاں سے بھی مجھے نکال دیا گیا ہے، اب تو ہی میری مدد فرما۔ وہ نیلے رنگ کی فائل سینے سے لگائے بہت آہستہ آہستہ قدموں سے زمین پر نظریں جمائے سوچتے ہوئے جا رہی تھی۔ دل یکدم بجھ سا گیا تھا، چاروں طرف سے ناکامیابی اس کو منہ چڑھا رہی تھی۔ ڈیڈ، کیا ضرورت ہے اتنے زیادہ گارڈز کی؟ میں کوئی چھوٹا بچہ تو ہوں نہیں۔ گھر سے نکلتے وقت اس کی ملاقات اپنے باپ سے نہیں ہو سکی تھی، لیکن پھر بھی سلیمان شاہ حیدر اس کے پیچھے ایک فوج بھیجے تھے، اپنے بیٹے کے بارے میں وہ ضرورت سے زیادہ حساس تھے۔ ساحر بیٹا، میں تو آ نہیں سکا اور آپ کو اتنی جلدی تھی، لیکن آپ کو اکیلے بھیجنا کم از کم میں نہیں افورڈ کر سکتا تھا۔ سلیمان شاہ حیدر نے ایک لمبی سانس خارج کرتے ہوئے اپنا خدشہ بیان کیا۔ ڈیڈ، میں آپ کو 10 منٹ بعد کال کرتا ہوں۔ ساحر شاہ حیدر اپنا مہنگا ترین فون جیب میں ڈالتے ہوئے مقابل کو نظر لگ جانے والی حد تک دیکھ رہا تھا۔ سامنے سے ہی دشمن جاں کو جاتا دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر وہ بہت کچھ سمجھ گیا تھا۔ ہائے، وہ اس کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس قدر ڈھٹائی سے کھڑا تھا جیسے کتنے برسوں سے ان کی جان پہچان تھی۔ فرسٹ فلور پر ان کی ملاقات صرف ایک خوبصورت اتفاق تھی جسے نہ تو ان دونوں نے ہی سوچا تھا۔ تم یہاں؟ اس کو دیکھتے ہی زیمل کو آدھا خون ویسے ہی جل کر خاکستر ہو جاتا، اور اس وقت اس کا موڈ ہی خراب تھا۔ ایسے وقت میں جب کوئی ناپسندیدہ بندہ سامنے آ جائے، ویسے ہی دل میں خواہش اٹھتی ہے اس کا منہ نوچ لینے کی۔ ایسی کچھ خواہش زیمل کے بھی دل میں پناہ لے رہی تھی۔ جاب نہیں ملی؟
وہ تو کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز تھا۔ تم سے مطلب ملے یا نہ ملے، سیمل کو اپنی عزت افزائی ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہاں مطلب تو کوئی نہیں ہے مجھ سے، لیکن فیوچر کے سارے مطلب تو مجھ سے ہی رہیں گے نا۔ وہ ایک قدم اور اس کے قریب آیا تھا، آنکھیں سفید شفاف موتی کی مانی چمک رہی تھی دشمن جان کو جاتے ہوئے ایک آخری بار دیکھ کر۔ مجھ سے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہٹو میرے راستے سے، وہ اس آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر غرا کر بولی تھی۔ لگتا ہے واقعی میں جاب نہیں ملی، بے حد افسردہ سے لہجے میں اس کا مذاق اڑایا گیا۔ ہاں نہیں ملی، کیونکہ یہ سارے لوگ پیسے کے بنے ہوتے ہیں، صرف پیسہ پوچھتے ہیں، اسی لیے غریبوں کی اہمیت ان لوگوں کی نظروں میں تنکے کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے آتے جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر بولی تھی، کام ڈاؤن کام ڈاؤن، اتنا غصہ کرو گی تو سارا خون جل جائے گا۔ لگے ہاتھوں ساحر شاہ حیدر نے ایک مفید مشورے سے بھی نواز دیا تھا اسے۔ ویسے میں جانتا ہوں ہم دوست نہیں ہیں لیکن دشمن بھی نہیں ہیں، اگر تم بہتر سمجھو تو ایک بار اس آفس میں ٹرائی کر کے دیکھو، آئی تھنک اس آفس میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ضرور ہوگی۔ وہ والیٹ سے ایک کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا تھا، نہ تو وہ کوئی احسان کر رہا تھا نہ ہی کرنا چاہتا تھا، صرف اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تمہارے احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کارڈ کو تھامنے سے پہلے تھوڑا بہت نخرہ کرنا اس کا حق بنتا تھا۔ میں احسان نہیں کر رہا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا تھا، تم یہ مت سمجھنا میں تمہارے ہی رحم و کرم پر بیٹھی تھی۔ کارڈ اس کے ہاتھ سے تھامتے ہوئے وہ اس کی ساری خوش فہمیاں دور کر دینا چاہتی تھی۔ جو حکم آپ کا نہیں سمجھوں گا، وہ مسکرا دیا تھا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، لیکن اس آفس میں ایک بار ضرور ٹرائی کرنا۔ وہ جانے کے لیے آگے بڑھا تھا لیکن جاتے جاتے اسے ہدایت دینا نہیں بھولا تھا۔ حماد، سیمل کے دل میں نہ جانے اچانک سے کون سا خیال آیا تھا کہ آج پہلی بار وہ شخص کو اس کے نام کے ساتھ پکار رہی تھی۔ اس کے آگے بڑھتے قدم اچانک سے جم سے گئے، پیروں میں بیڑیاں لگی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر اسے بے تحاشا خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑا سا دکھ بھی تھا اس بات کا کہ کاش وہ اس کے اصل نام سے پکارتی۔ ایک عجیب سی خواہش ہوئی تھی اسے، لیکن انسان کی زندگی میں کاش لفظ ہمیشہ کاش ہی رہ جاتا ہے۔ جی؟ وہ الٹے قدموں سے واپس آیا تھا، اس کے لبوں کے ایک کونے میں مچلتی مسکراہٹ دیکھنے سے وہ قطعی قاصر تھی۔ وہ تھینکس، بہت سوچتے ہوئے اس نے چند لفظ ادا کیے تھے۔ بہت مشکل ہو رہا تھا اسے اس کی آنکھوں میں دیکھنا۔ ایک سیکنڈ، موقع دیکھتے ہی وہ اس کو بازوں سے تھام کر لفٹ پر لے کر آیا۔ ابھی وہ سبتات کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے اس کے ساتھ کھینچتی ہوئی چلی آئی تھی۔ لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا تھا، وہ کس فلور پر جا رہے تھے انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر نہ جانے کیا جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ سیمل کی سانس اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے ہی رہ گئی۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا، جیسے ساری دنیا سے چھپا لے گا اس کو۔ دیکھ رہا ہوں کہیں بخار تو نہیں ہے تمہیں؟ ابھی بھی اس کا ہاتھ اس کی پیشانی پر تھا، جس کو ہٹانے کا ارادہ ابھی نہیں تھا اس کا۔ نہیں تو نہیں ہے مجھے بخار۔ اس کو اتنے قریب دیکھ کر اس کی ساری ہمت کے بندھن ٹوٹنے لگے تھے، بس ایک دو قدم کا اور فاصلہ تھا ان کے درمیان۔ اگر ساحر شاہ حیدر کو اس کا خیال نہیں ہوتا تو وہ شاید ان فاصلوں کو بھی مٹا دیتا۔ ایک بات بتاؤں؟ اس کے کان میں سرگوشی کی گئی۔ نہیں بس مجھے جانے دو، یوں اکیلے وہ کسی انجان شخص کے ساتھ تھی، اپنی عزت اسے پیسوں سے بڑھ کر پیاری تھی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ وہ ایک قدم پیچھے ہو گیا تھا، اس کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے ڈر لگ رہا ہے۔ ہاں، سیمل کی آنکھیں آنسوں سے ڈبڈبا گئی تھی، اس لیے صرف گردن کو ہاں میں ہلا پائی۔ اچھا اب رونا مت شروع کر دینا۔ اسے ہنسی آ رہی تھی اس کے بگڑتے ہوئے منہ کو دیکھ کر، جسے رونے کے لیے ابھی شیپ دیا جا رہا تھا۔ مجھے جانے دو پلیز، اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن اپنا بہت خیال رکھنا، وہ یوں حکم دے رہا تھا جیسے کوئی استاد اپنے طالب علم کو دے۔ کیوں؟ وہ نہ سمجھے سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے۔ پھر سے گستاخی سرزد ہوئی تھی۔ وہ مزید قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کر کے پیچھے ہٹا تھا۔ لفٹ جا کر اوپر کی جانب رکی تھی، جس میں سے وہ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ سیمل زمان چودھری کی رکی ہوئی سانس پھر سے بحال ہوئی تھی، اندر دل اتل پتل مچا رکھا تھا۔ اس نے نیچے کی منزل تک جانے والا بٹن دبایا تھا، چند منٹوں بعد اس کی منزل آ گئی تھی۔ سیمل زمان چودھری اپنی منزل، ساحر شاہ حیدر اپنی منزل روانہ ہو گئے تھے۔ تمہاری جاب کا کیا بنا؟ کوئی بندوبست ہوا یا نہیں؟ زینب بیگم پانی کا گلاس ٹرے میں رکھتے ہوئے اس کی جانب اس کے جاب کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔
چچی آج ایک انٹرویو دینے جاؤں گی، انشاءاللہ اس بار ضرور مل جائے گی، زمل نے تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی آج کیا ہوگا، لیکن زینب بیگم کی مزید سوالوں سے بچنے کے لیے اس کے صرف یہی ایک اچھا بہانہ تھا۔ اللہ خیر کرے، زینب بیگم اسے دیکھ کر بولی تھی۔ وہ دل کی بری نہیں تھی، بس کچھ کبھی کبھی گھر کے حالات کو دیکھ کر چڑ سی جاتی تھی۔ جی، اس نے ہولے سے گردن ہاں میں ہلا دی۔ گڈ مارننگ سر۔ معمول کے مطابق اسے یہ فقرہ روز سننے کو ملتا تھا جس کا وہ عادی ہو چکا تھا۔ گڈ مارننگ جواب دے کر وہ فریزر کھولے پانی کا بوتل لبوں سے لگا کر گٹ گٹ پانی اپنے اندر اتارا تھا۔ سر کسی چیز کی ضرورت؟ ملازموں کو اپنے مالک کی ضرورتوں کا بے حد خیال ہوتا ہے، اسی طرح ساحر شاہ حیدر کا ملازم بھی اپنے مالک سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، بس تم ناشتہ بناؤ۔ بوتل کو ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ پیرس آ کر اس کی روٹین ہمیشہ کی طرح چینج ہو جاتی تھی۔ جی سر۔ ملازم اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا، اسے صحیح وقت پر ناشتہ تیار کرنا تھا اپنے کھڑوس صاحب کے لیے۔ تو سر کیا میں اپنی جاب پکی سمجھوں؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ جی مس اشنا، آپ کی جاب پکی، حمزہ صاحب نے مسکرا کر اسے یقین دلایا تھا۔ وہ بھی حیرت کے دریا میں غوطہ لگا رہی تھی۔ اتنے بڑے آفس میں وہ صرف چند سیکنڈ میں سلیکٹ ہو گئی تھی۔ ایسے کیسے ہزاروں کی تعداد میں باہر بیٹھے لوگ اس سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، لیکن پھر بھی ان ہزاروں کی تعداد میں صرف وہی چنی گئی تھی؟ یہ بات اس کے لیے ناقابل یقین تھی۔ تھینک یو سو مچ سر۔ چیئر سے اٹھتے اٹھتے وہ آخری بار شکریہ ادا کرنا نہیں بھولی تھی۔ یو آر ویلکم، کل سے آپ آفس جوائن کریں گی۔ حمزہ صاحب نے اسے ایک اور بڑی خوشخبری سنائی تھی۔ جی سر، میں کل سے ہی آفس جوائن کر لوں گی۔ وہ بے حد سرشار تھی، باہر سے لے کر اندر تک۔ حیدر شاہ انڈسٹریز میں اس نے کب سوچا تھا وہ بھی کام کرے گی۔ وہاں پر کام کرنے والی لڑکیوں کو دیکھ کر وہ اور بھی کنفیوز ہو گئی تھی۔ وہ لڑکیاں تو ضرورت سے زیادہ پڑھی لکھی معلوم ہو رہی تھی، اور ان کا لباس تو وہ ہر کسی سے مختلف تھا۔ ان سب کے ہجوم میں وہ کہاں تھی؟ کہیں بھی نہیں۔ اس کا تو ارادہ قطعی نہیں تھا اس آفس میں قدم رکھنے کا جس کے دروازے پر ہی اس کے لیے ناکامیابی کا بورڈ لگا ہوگا، لیکن ساحر شاہ حیدر کے الفاظ اسے یہاں تک کھینچ لائے تھے۔ تمہارے لیے اس آفس میں ضرور کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی۔ جو بھی تھا وہ سلیکٹ ہو گئی تھی۔ یہ خوشی وہ خود سے بھی بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ کاش تم ایک بار اور میرے سامنے آ جاؤ، جیسے ہر مصیبت میں میرے سامنے آ جاتے تھے، ویسے ہی آج اس خوشی کے موقع پر آ جاؤ۔ میں تمہارا بہت 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 شکریہ کہنا چاہتی ہوں۔ دل یکدم سے دھڑکا تھا اور ایک ننھی سی خواہش بیدار ہونے لگی تھی اسے سوچ کر۔ اس کی کامیابی کا اصل مالک تو وہی تھا۔ سونیا رائٹ، آپ کیسے پہچان لیتے ہیں مجھے؟ میری خواہش رہ جائے گی کبھی تو آپ مجھے پہچان نہ پائے۔ سونیا سمیر اس کے برابر میں آ کر ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بلیک جینز، وائٹ ٹی شرٹس، سٹائلش کٹنگ بال جو کہ کندھوں کو چھو رہے تھے۔ دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا تھا وہ مغربی لڑکی، یا اس کے لباس ہی سے اس کا مغربی لڑکی ہونے کی دلیل تھی۔ کیا بچپن ہے، چھوٹے بچوں والی حرکتیں کرتی ہو؟ وہ ایسے فضول کاموں سے سخت چڑھتا تھا۔ اب آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ سونیا کو گلابی گال غبارے کی طرح پھول گیا تھا۔ میں ڈانٹ نہیں رہا، صرف اتنا کہہ رہا ہوں بڑی ہو جاؤ، یہ سب حرکتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ اس کا پھولا چہرہ دیکھ کر تھوڑا نرمی اختیار کر گیا تھا وہ۔ اچھا چھوڑے، یہ بتائیں کس کو سوچ رہے تھے آپ؟ سونیا سمیر اس سے صرف چند سال کی چھوٹی تھی، لیکن اس کی بہت اچھی دوست بھی تھی۔ ظاہر اس کو اس کی یہ سب حرکتیں بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ کسی نہ کسی بات پر اسے روز زور کی ڈانٹ لگاتا، لیکن اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تمہیں؟ اس نے آنکھوں کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مجھے؟ اس نے منہ حیرت سے کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ ہاں تمہیں۔ اس کی تھوڑی پکڑ کر اس نے اس کا منہ کھلا بند کیا۔ تب تو میں بہت خوش قسمت ہوں۔ سونیا بھی اسی کے انداز میں ہنسی تھی۔ یہ صرف مذاق تھا اور کچھ بھی نہیں۔ سونیا سمیر کو اچھی طرح پتا تھا ساحر شاہ حیدر کم از کم اس وقت اس سے نہیں سوچ رہا تھا۔ یہ سب چھوڑو بے وقوف لڑکی، جاؤ اور اچھی سی کافی بنا کر لاؤ۔ ساحر نے اسے آنکھ دکھا کر اندر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ آپ جانتے مجھے کافی نہیں بنانے آتی، اس نے مسکرا کر اپنا مدعا بیان کیا۔ پھپھو سے کرنی پڑے گی تمہاری شکایت۔ آتا کیا ہے تمہیں؟ وہ یوں ہی اکثر اسے دھمکیوں سے ڈراتا تھا۔ آپ ایسا نہیں کریں گے، میں جانتی ہوں۔ اس کا یقین قابل دید تھا۔
اسی بات کا فائدہ اٹھاتی ہو تم؟ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر افسوس سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، اور پلیز چلے نا، مجھے ڈراپ کر دیں، میں نے شاپنگ کرنی ہے۔ میں واپس گھر جا رہی تھی تو سوچا کیوں نہ آپ سے لفٹ مانگ لوں۔ شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے اپنی گول مٹول آنکھوں کو پٹپٹاتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ؟ جس کے ساتھ آئی تھی اس کے ساتھ جاؤ، آئی ایم بزی، وہ تنک کر بولا تھا۔ پلیز، سونیا التجا کر رہی تھی جو کہ بے حد ضروری تھی گھر جانے کے لیے۔ آئی سیڈ نو، وہ پلٹ کر اندر چلا گیا۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں میں خود، آپ سے ناراض ہو کر۔ غصہ دکھانا ضروری تھا، اگر نہ ظاہر کرتی تو منانے والا پلٹ کر دیکھتا تک نہیں۔ اوکے، وہ ہنس کر ٹی وی آن کر کے صوفے پر اس طرح براجمان ہو گیا تھا گویا اس کے علاوہ یہاں اور کوئی تھا ہی نہیں۔ بائے، سونیا پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ بائے، اس کی آواز اس سے بھی زیادہ اونچی تھی۔ بے وقوف لڑکی، اس نے محض اپنے دل میں سوچا تھا۔ آپ بھی، مطلب آپ کا کہنا ہے یہ جاب آپ کو حماد بھائی کے کہنے پر ملی ہے؟ ماریا مونگ پھلی کا پیکٹ ہاتھ میں لے کر اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ماریا، اگر وہ مجھے نہ کہتا تو سوچو کیسے ملتی جاب مجھے، وہ بھی حیدر انڈسٹریز میں، جس کو شاید ہم صرف اپنے خوابوں میں ہی سوچ سکتے ہیں۔ سمل مونگ پھلی کا دانہ منہ میں رکھتے ہوئے اسے بھرپور سنجیدگی سے بتا رہی تھی۔ یہ بے حد اہم ٹاپک تھا آج کل زمل زمان چودھری کے لیے۔ آپ بھی، حماد بھائی کیا کرتے ہیں؟ ماریا کے لیے آج کل یہ بہت خاص موضوع بن چکا تھا، اس لیے دلچسپی بھی حد درجہ بڑھ رہی تھی۔ پتہ نہیں بیچارہ اپنے باس کے رحم و کرم پر ہے، اللہ اسے بھی اچھی سی کوئی نوکری دے دے۔ زمل کا چہرہ ایک لمحے میں اداسی سے تر ہو گیا تھا۔ آمین، ماریا نے بھی دل سے آمین کہا تھا۔ تو آپ نے ان کو تھینکس بولا؟ اہم سوال تھا لیکن دیر سے پوچھا گیا۔ نہیں، ملا ہی نہیں، میں تو اس کے بارے میں کچھ جانتی بھی نہیں سوائے اس کے نام کے۔ وہ سچ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اچھا، جب ملیں گے تب کہہ دیجیے گا، ماریا نے فوراً اس سے یاد دہانی کروائی تھی۔ ہاں، سمل آہستگی سے کہہ کر پھر سے مونگ پھلی کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔